नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, दोस्तों, आज का जो है ये वीडियो ये इस सिलसिले में है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में से इनके फ़ज़ाइल हम बयान करेंगे। फिर ये देखें आप लोग कि इनमें ज़्यादा फजीलत वाला कौन है। मैं ये साबित करूँगा कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अफजल अबू बकर हैं। उसके लिए मैं दलाल दे रहा हूँ। ये सूरत रूम की आयत नंबर से मैं शुरू करता हूँ कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ईरानियों ने रूमियों पर हमला किया। रूमी अहले किताब थे और ईरानी बुत परस्त थे, पारसी थे। मुशरिकीन मक्का उनकी ये ख्वाहिश थी कि क्योंकि बुत परस्त हैं ईरानी, वो रूमियों के ऊपर जो ईसाई हैं अहले किताब हैं उनके ऊपर गलबा हासिल कर लें। सहाबा कराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि बुत परस्तों के मुकाबले में हमारे नज़दीक ईसाई हैं, लिहाजा अहले किताब होने की वजह से ईसाई जीत जाएं तो बेहतर है। तो ये कुरान मजीद की आयत उतरी, ईसाइयों पर हमला किया ईरानियों ने तो ईरान जीत गए। तो ये कुरान मजीद की आयत उतरी कि सहाबा की ख्वाहिश ये थी कि अब ये रूमी जीत जाएं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक जो ये अलिफ लाम मीम गुलबत रूम फ़ी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि रूमी मग़लूब होने के बाद फिर 9 साल के अंदर अंदर ये गालिब आ जाएंगे। इस पर अब्दुल्लाह उबैया बिन खलफ जो था, मक्के का कुरैशियों का काफिरों का सरदार था, उन्होंने कहा है कोई जो अगर तुम्हारा इस कुरान मजीद की आयत पर यकीन है तो मेरे से शर्त लगाए। उस वक्त शर्त लगाना हराम नहीं होता। इस्लाम के अहकाम तदरीजन नाज़िल हुए। तो यानी कि सहाबा में से कोई नहीं उठा सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। और ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये सारा वाक़या लिखा हुआ है। तफसीर जो है ना सूरत नूर में, सूरत रूम में, तफसीर सूरत रूम तिरमिज़ी में, उसमें भी आप देखेंगे ये सारा वाक़या लिखा हुआ है वहाँ पर। तो अबू बकर ने उस कुरैशी सरदार से शर्त रख ली 100 ऊँटों का। 100 ऊँट बिज़अ सिनीन। वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझ रहे थे कि ईरानियों ने रूमियों को तहस नहस कर डाला है, अब उनमें ताकत नहीं है कि वो दोबारा उन पर हमला करके और जो है ना वो जीत जाएं, बदला ले लें ईरानियों से। लेकिन कुरान मजीद की वजह से शर्त लगाई अबू बकर ने। इसका मतलब यह है कि अबू बकर का औरों के मुकाबले में शर्त लगाना ये साबित करता है उसका कुरान मजीद की इस आयत के ऊपर ज़्यादा यकीन था कि कुरान मजीद कहता है लिहाजा रूमी गालिब हो ही जाएंगे। और इस वजह से अबू बकर को सबसे ज़्यादा खुशी हुई। तो ज़्यादा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी खुशी हुई, लेकिन अबू बकर को ज़्यादा खुशी हुई। लिहाजा अबू बकर की फजीलत ज़्यादा साबित होती है। व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून। उस दिन मोमिन तो बहुत खुश हुए, क्योंकि इधर से जो है ना ये अबू बकर को 2 खुशियाँ हुई। कुरान मजीद जो गारंटी दे रहा था वो साबित हो गया कि कुरान मजीद जो कुछ कहता है वो सही है। दूसरी उसको जो है ना वो शर्त उसने जीती। तीसरी ये है कि अहले किताब जीते, बुत परस्तों जो है ना वो हार गए। तो ये जो है ना एक तो ये है। दूसरी कुरान मजीद का आयत है सूरत नूर आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में अबू बकर को उलुल फज़ल वसाअत
اے فضیلت والے اور اے طاقت والے، وسعت والے، اور فضل جو ہے نا عدل سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے فضل والا، فضیلت والا کہا، اول الفضل وسعت۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر، سورۃ النور کی آیت نمبر 22 ہے کہ کسی کو، صحابی کو بھی سوائے ابو بکر کے، یہ اس پر سنی شیعہ سارے کتاب و تفاسیر میں آپ دیکھیں گے تو یہ الفاظ وہ یہی کہیں گے کہ یہ ابو بکر کے لیے یہ آیت اتری تھی، اس کے بعد اور بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید نے جس شخص کے لیے خاص یہ آیت اتری ہے وہ ابو بکر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیز، ایسی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پھر تیسرا دلیل یہ ہے کہ ابو بکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اذ قال لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا، ساتھی سے کہا۔ ایسی آیت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صرف اور صرف صحابی کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر کے لیے یہ جو ہے نا استعمال کیا ہے۔ یہ آیت سورۃ توبہ سورت اس کی آیت نمبر 40 ہے، اور یہ تفسیر صافی شیعہ میں کتب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 میں بھی ہے کہ یہ صاحبی سے جو ہے نا مراد ابو بکر ہے۔ اذ قال لصاحبہ، صاحبی سے مراد ابو بکر ہے۔ یہ تفسیر صافی بھی مان رہا ہے شیعہ کے کتب کا، یہ جو میں نے حوالہ دیا۔ تو یہ صحابی کا لفظ بھی سوائے ابو بکر کے لیے کسی کے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اور ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید کی دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 193 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ جو ابرار ہیں ان کا میرے ساتھ خاتمہ ہو، یعنی کہ مرنے کے بعد کی زندگی ان کے ساتھ گزرے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ مجھے وفا دے ان لوگوں کے ساتھ جو ابرار ہیں۔ اللہ کے نبی بھی یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہو۔ اور یہی دعا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193 آخری رکوع ہے۔ ابو بکر بھی پڑھتے تھے، عمر بھی پڑھتے تھے، اور بھی صحابہ پڑھتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ ہماری مزاریں بنیں۔ دعا سب نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ابو بکر عمر ملے، اور ابو بکر عمر نے مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے وہاں پر۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت ابراروں کا سردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابرار جو تھے وہ ابو بکر عمر تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوئیں ابو بکر عمر کی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اللہ میرے ساتھ خاتمہ ان لوگوں کا ہو، قبر ان لوگوں کی بنے، وفات کا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزرے جو ابرار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو ابرار جو ہے نا ابو بکر عمر کی صورت میں دیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور پر اور حکومت کے زور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مزار بنائی، تو میرے بھائیو یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈنڈے کے زور پر کوئی بندہ جنت میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں وہ روضۃ من ریاض الجنت ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، تو وہاں ڈنڈے کے زور پر جنت میں کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ ڈنڈے کے زور پر کیا کوئی بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر آپ مدفون ہیں، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، وہ تو اللہ کے بندو جنت کا باغ ہے، تو لہذا جنت میں ڈنڈے کے زور پر کوئی نہیں جا سکتا۔ جو یہ سوچتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر جنت میں ابو بکر عمر گئے تو وہ ان کی باتیں غلط ہیں۔ یہ دعاؤں کے زور پر، یہ انہوں نے دعائیں مانگی تھی، یہ دعاؤں کا تاثیر تھا کہ وہ وہاں پر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا کے اندر بھی ساتھ تھے تو آخرت میں بھی
جو سفر ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر ملا دیا ہے۔ اس طرح سے کہتے ہیں یہ بھی بڑا دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی جان، جو قیمتی جان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان امت کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا امین بنایا، اہل بنایا ابو بکر کو کہ میری جان کا جو ہے نا امین، امانت دار بنے گا ابو بکر، یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اللہ کے حکم سے ابو بکر ساتھ ہیں سفر کے اندر، ہجرت کے اندر، لیکن ابو بکر کے علاوہ عمر اس کو بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی مالوں کا امین بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ اہل لوگوں کو بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ کا کفار کے مال کو واپس دے کر پھر اب آ جائیں، اپنے بسترے پر سلایا، علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا، ابو بکر کو ساتھ لے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین بنایا کفار کے مال کے اوپر کہ یہ مال دے کر واپس آنا ہے، آپ امین ہیں مال کا، اور اپنی جان کا امین بنایا ابو بکر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال سے زیادہ قیمتی ہے، معلوم ہوا ابو بکر زیادہ فضیلت والے ہوئے، اس دلیل سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فضیلت دی۔ بھائیو، آخری دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے، دنیا سے چلے جانے کے آخری دن ہے، 3 دن جب آپ بیمار بھی تھے، اس حالت میں کس کو حکم دیا؟ مصلی کس کو دیا؟ نماز پڑھانے کے لیے مصلی ابو بکر کو دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے کہ آخری ایام کے اندر مصلی جو ہے وہ دیا ابو بکر کو، لیکن جھنڈا جنگوں کے اندر دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خیبر میں جھنڈا دیا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، لیکن جو ہے مصلی دیا بخاری اور احتجاج تبریزی میں جلد اول صفحہ نمبر 126 میں ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائی اور حضرت علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور بخاری کے اندر بھی ہے، سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ہے۔ تو مصلی دیا ابو بکر کو، جھنڈا دیا علی رضی اللہ عنہ کو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایران کے اندر جھنڈے والے بھی ہیں، مصلی والے بھی ہیں، آیت اللہ، کس کی حکومت ہے؟ کون زیادہ فضیلت میں ہے؟ کس کو زیادہ پاور ہیں؟ صاف ظاہر ہے جھنڈے والے کے مقابلے میں، جنرلوں کے مقابلے میں جو آیت اللہ ہیں ایران کے اندر، مصلی والے ہیں، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے ان سے۔ تو ابو بکر زیادہ فضیلت والے بنتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد بھائیو، آپ کے 8واں دلیل دے رہا ہوں، یہ شیعہ تفسیر صافی جلد 3 صفحہ نمبر 310 میں ہے، اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں ہے۔ اس میں ہے کہ جو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہ اسی میں ہی دفن ہوگا، جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ طٰہٰ کی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 55 سورۃ طٰہٰ۔ اس کی تفسیر میں وہ لکھتا ہے کہ شیعہ تفسیر صافی جلد 3 اور فروع کافی جلد 3 صفحہ نمبر 202، یہ فروع کافی شیعہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 202 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من خلق من تربۃ دفن فیہا، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے تو دفن بھی وہیں ہوتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے شیعہ تفسیر کے حساب سے کہ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی تھی، اسی گھر سے جہاں پر دفن ہوئے ہیں، یہاں سے لی گئی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف اشرف کی طرف ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان کی مٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ایک ہی نہیں تھی، وہ نجف اشرف سے لی گئی تھی، اور ان کی مدینہ جو ہے نا پاک سے لی گئی تھی، اور وہ بھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اسی جگہ کی مٹی ہے، اس لیے وہاں پر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے۔ تو اس حساب سے بھی ابو بکر جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ٹھہرتے ہیں۔ یہ شیعہ بھائیوں کی تفسیر ہے۔ نواں دلیل یہ ہے کہ ابو بکر کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کہا، ثانی اثنین سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ہے کہ 2 میں سے دوسرا، ہمیشہ
دوسرا جو ہے نا اول کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے. اگر دوسرا اول کے ساتھ چمٹا ہوا نہ ہو تو وہ دوسرا نہیں ہوا. کہیں پر بھی کوئی بندہ انٹرویو میں جاتے ہیں, کہیں پر بھی بلایا جاتا ہے اول, اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثانی آ جائے. اول کے بعد پھر ثانی, دوسرا. پہلا گزر جائے تو پھر کہتے ہیں تو دوسرا آ جائے. تو وہ پہلا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثانی اثنین, تو ثانی کون ہے؟ ثانی کہا گیا ہے ابو بکر کو قرآن مجید میں. شیعہ سنی سارے کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ثانی ابو بکر تھا. غار کے اندر ابو بکر ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ٹائٹل اور لقب ملا ابو بکر کو ثانی اثنین. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ثانی اثنین کا لقب کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. ثانی نہیں کہا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثانی نہیں کہا ہے. لہذا اس حساب سے بھی ابو بکر افضل ہے. دوسرا ثانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کا حقدار وہی ہوگا جو ثانی ہوگا. اول کے بعد ثانی آتا ہے نا, تو ثانی تو رسول اللہ صلی اللہ قرآن مجید کہتا ہے ابو بکر کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں بھی ثانی نہیں کہا گیا. لہذا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ اتنا بڑا دلیل ہے قرآن مجید کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ثانی آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں تو ثانی ابو بکر ہیں اور کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار ابو بکر صدیق ہے, کیونکہ ثانی وہ ہوتا ہے جو اول سے جڑا ہوا ہو. اول نبی ہے تو ثانی ابو بکر ہے. معلوم ہوا نبی کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا. ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے. بخاری شریف مناقب ابو بکر میں اور تفسیر قمی جلد اول صفحہ نمبر 290 اور احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے. صدیق. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہیں, لیکن اسی صدیق کے لقب سے مشہور نہیں ہیں. اور بھی لوگ ہیں صدیق, یہ نہیں ہیں, لیکن جو مشہور ہیں وہ ابو بکر صدیق مشہور ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے حیدر قرار کے لقب سے مشہور ہیں, ابو تراب کے لقب سے مشہور ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں, عمر فاروق کے لقب سے مشہور ہیں, عثمان غنی کے لقب سے مشہور ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ بھی صدیق ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں. تو ایک ہے غیر مشہور, ایک ہے مشہور. تو مشہور فوقیت رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں ایک بندہ سخی مشہور ہے, دوسرا بندہ بھی سخی ہو لیکن مشہور نہیں ہے, تو وہ فوقیت رکھے گا جو مشہور ہے. مشہور روایت حدیث بھی وہ جو غیر مشروط کے اوپر حاوی ہوتی ہے, غالب ہوتی ہے. تو ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید کہتا ہے نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہے, حیدر کا نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو لوگ اللہ اور اس کی اطاعت کرتے ہیں, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ان کو ساتھ کر دے گا جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. من النبیین, نبیوں میں سے, والصدیقین, نبی کے بعد ایک دم آپ دیکھیں صدیق آیا ہے. والشہداء, شہیدوں کا درجہ بعد میں ہے. والصالحین, اور صالحین اور بعد میں ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. تو اس میں بھی اللہ پاک نے نبی کے بعد صدیق کا درجہ رکھا ہے. تو ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں لیکن نام سے مشہور نہیں ہیں. لہذا درجے میں جو مشہور ہے وہ غیر مشہور سے فوقیت رکھتا ہے. لہذا ابو بکر کا شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں 8-10 تو میں نے کر دی ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک دوسرا سیشن بھی بنائیں گے. شاید اس کے اوپر کون زیادہ فضیلت والا ہے, یا ابو بکر صدیق فضیلت زیادہ رکھتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے فضائل زیادہ ہیں. یہ میں انشاءاللہ یہ 3-4 سیشنوں میں انشاءاللہ جو ہے نا کور کرنے کی کوشش کروں گا. آج بس کچھ اتنا ہی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوستو یہ ہماری آپ جو ویڈیو سنتے ہیں اس میں کوشش کریں سبسکرائب کرنے کے بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ پورا سننے کی کوشش کریں. پورا سننے کے بعد آپ سوالات وغیرہ کریں. آدھا سن کر پھر آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ ایک جو ہے نا اس کا جواب جو آپ کرتے ہیں بسا اوقات اس میں آگے دیا ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے وقت نکال کر اس کو پورا بھی سنیں, آپ اپنے عقیدے کو درست بھی کریں اور پھر سوالات کریں, لیکن تھوڑے مؤدبانہ انداز ہیں. جزاک اللہ خیر.